अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि वजारत दिफा के तहत कौन सी नौकरियों का ऐलान किया गया है और आपने किस पोस्ट के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने मोबाइल से। अप्लाई करने के लिए हमने ऑलरेडी इनकी वेबसाइट ओपन की हुई है जहां से आपको कंप्लीट बताएंगे कि कैसे आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ए टू जी वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो या ना समझ आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में राब्ता करके पूछ भी सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। वीडियो में बाकायदा आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, हमारा चैनल चूँकि नौकरियों के मुतल्लिक अगर आप इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि नौकरियों की मालूमात और रोल नंबर स्लिप्स की अपडेट्स आपको बर वक्त हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए और व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि आपने मतलब किस पोस्ट के लिए आप अहल हैं, एलिजिबल हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर सीरियल नंबर के लिहाज से देखा जाए तो टोटल 40 अकसाम की मुख्तलिफ नौकरियां हैं, 40 अकसाम की। तो हमारी तरतीब कुछ ऐसी होगी कि सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि किस नौकरी के लिए, किस पोस्ट के लिए आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए। जब ये सारा मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे अप्लाई करने का। तो पहले थोड़ा सा ये समझ लें, जिसमें सबसे पहले आर्किटेक्ट BS 16 स्केल की सीट है, इसकी एक सीट है। इसके सामने यहाँ पे इसकी तालीम लिखी हुई है। अब जो थोड़ी थोड़ी सीट्स हैं ना, उसको हम वैसे सरसरी डिस्कस करेंगे, मतलब उसकी डिटेल नहीं बताएंगे, वैसे आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल बता देंगे क्योंकि लोग ज़्यादातर इन सीट्स पे अप्लाई करते नहीं हैं। इनकी तालीम कम होती है, जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट पे होते हैं या हायर लेवल की क्वालिफिकेशन वाली होती हैं। तो इसमें आर्किटेक्ट का आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर की 4 सीट्स हैं। इसके सामने यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन है और सामने इसकी उम्र लिखी हुई है, एज लिमिट लिखी हुई है 20 से 33 साल। ठीक है। उसके बाद आई थिंक सारी जो सीट्स हैं सब के लिए 20 से 33 साल इस लाइन में है और आगे 21 से 30 साल वाले हैं, वो बात में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पर देख लें, IT सपोर्ट इंजीनियर की एक सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बैचलर कंप्यूटर साइंस में की हुई है और आपका 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीट है। इसके लिए BCom और 3 से 5 साल के दरमियान आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर की 5वें नंबर पर सीट है। इसके सामने यहाँ पे क्वालिफिकेशन खुद ही रीड कर सकते हैं। उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर की सीट है, 4 इसकी टोटल असामी है। इसके सामने इसकी तालीम मेंशन है। तो इसके बाद आगे साइट इंजीनियर की सीट है, टोटल 7 इसकी असामी है। इसके सामने तालीम लिखी हुई है। तमाम सीट्स की तरतीब एक जैसी है कि ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र के सामने इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो लिखी हुई हैं और इसके सामने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अब ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र के लिए ये कि अगर आपने ग्रेजुएशन यानी कि BA या BSc या BCom किया हुआ है तो फिर आप ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल 5 असामियाँ हैं। उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट की सीट है। अब इसमें भी अप्लाई करने के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की हुई है जर्नलिज्म में या नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में और कम से कम 1 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है रिसर्च असिस्टेंट का तो फिर आपका इसमें भी अप्लाई हो सकता है। इसकी टोटल 10 असामियाँ हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर क्वांटिटी सर्वेयर की 2 सीट्स हैं। उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट की काफ़ी सारी सीट्स हैं, 16 सीट्स हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल BA भी किया हुआ है फिर भी आपका इसमें अप्लाई हो सकता है। उसके बाद 12वें नंबर पर है सब डिविजनल ऑफिसर की सीट्स, इसकी एक सीट है। उसके बाद सुपरवाइज़र हॉर्टिकल्चर की 3 सीट्स हैं। इसके बाद कंप्यूटर ऑटोकैड की 2 सीट्स हैं। इसके बाद सीनियर सुपरवाइज़र की 6 सीट्स हैं। इसके सामने तालीम भी खुद रीड कर सकते हैं वीडियो को रोक के। उसके बाद टेक्नीशियन की इंजन डिपार्टमेंट में 15 हैं। उसके बाद सिग्नल्स में 25 सीट्स हैं। अब इसके सामने तालीम वगैरह भी मेंशन है।
تو اس کے بعد 17ویں نمبر پر یعنی کہ 17ویں نمبر پر اپر ڈویژنل کی 14 سیٹس ہیں. اس میں اپلائی کرنے کے لیے سمپل اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہوا ہے پھر بھی آپ کا اس میں اپلائی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایف اے یا ایف ایس سی وغیرہ. اس کے بعد 18ویں نمبر پر لوور ڈویژن کلرک کی یعنی کہ ایل ڈی سی کی 28 سیٹس ہیں. اس میں اپلائی کرنے کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے. تو اس کے بعد 19ویں نمبر پر جونیئر سپروائزر کی 11 سیٹس ہیں. اس میں اپلائی کرنے کے لیے انٹرمیڈیٹ اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. تو اس کے بعد اے سی ٹیکنیشین کی 5 سیٹس ہیں. اپلائی کرنے کے لیے ایف ایس سی اور 2 سال کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس کے بعد کیمرا ڈرون آپریٹر ہے. تو اس کے بعد نیچے 22ویں نمبر پر ہے اسپیشل وہیکل آپریٹر، 2 سیٹس ہیں اس کی. اس کے بعد 23ویں نمبر پر سرویئر سول ورکس کی سیٹ 1 ہے. اس کے بعد فائر سپروائزر کی 1 سیٹ ہے. اس کے بعد اسکواش مارکر کی 1 سیٹ ہے. اس کے بعد 26ویں نمبر پر مارکر ٹینس کورٹس کی 2 سیٹس ہیں. اس کے بعد ڈرافٹس مین کی 3 سیٹس ہیں. اس کے بعد فیلڈ آپریٹر کی 117 سیٹس ہیں. 177 سوری ٹھیک ہے نا. اس میں اپلائی کرنے کے لیے میٹرک کے ساتھ آپ نے اگر انٹیلیجنس کورس کیا ہوا ہے 3 سے 5 سال کا آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے تو پھر آپ کا فیلڈ آپریٹر میں اپلائی ہو سکتا ہے. اور ان کے سامنے یہ جو دوسری لائن میں ابھی آپ کو ریڈ کر کے بتا رہا ہوں اس میں 18 سے 30 سال تک عمر ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے. تو اس کے بعد 30ویں نمبر پر ہے لائف گارڈ کی 3 سیٹس. اس کے بعد ایچ وی اے سی آپریٹر کی 3 سیٹس ہیں. لفٹ آپریٹر کی 10 سیٹس ہیں. اس میں اپلائی کرنے کے لیے میٹرک کے ساتھ 1 سے 3 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس کے بعد ٹائل فکسر کی 2 سیٹس ہیں. اس کے بعد جنریٹر یا موٹر آپریٹر کی 6 سیٹس ہیں. اس کے بعد پولشر کی 1 سیٹ ہے. اس کے بعد سائٹ سپروائزر کی 15 سیٹس ہیں. اس میں اپلائی کرنے کے لیے ڈی اے سول میں کیا ہو یا اس کے بعد آپ کا 7 سے 8 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہو. تو اس کے بعد سائٹ سپروائزر کی 8 سیٹس ہیں. اس کے بعد اسسٹنٹ سائٹ سپروائزر کی 2 سیٹ ہیں. اس کے بعد الیکٹریشین کی 4 سیٹ ہیں. اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایف ایس سی کے ساتھ ڈپلوما آپ کا ہونا چاہیے الیکٹریشین کے شعبہ میں اور 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. اور آخری نمبر پر سیٹ ہے سیکیورٹی سٹاف کی. اس کی ٹوٹل 20 سیٹس ہیں. اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے میٹرک پاس کی ہوئی ہے تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سیکیورٹی سٹاف کی. تو اس کے بعد مزید نیچے نیکسٹ پیج آ جاتا ہے. اس میں پلمبر کی 2 سیٹس آ جاتی ہیں. پھر فائر فائٹر کی 7 سیٹس آ جاتی ہیں. اس میں میٹرک ود فائر مین کورس ہونا چاہیے. اس کے بعد لاک سمتھ کی 2 سیٹس ہیں. پھر ڈرائیور کی 38 سیٹس ہیں. اس میں اپلائی کرنے کے لیے میٹرک کے ساتھ ایل ٹی وی کا لائسنس ہونا لازمی ہے. پھر پینٹر کی 5 سیٹس ہیں. تو مزید آگے دیکھتے ہیں 46ویں نمبر پر کک کی 27 سیٹس ہیں. اس میں اپلائی کرنے کے لیے میٹرک کے ساتھ آپ کا 5 سال کا کوکنگ میں ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے. تو اسی طرح 47ویں نمبر پر میس ویٹر کی 14 سیٹس ہیں. اپلائی کرنے کے لیے میٹرک کے ساتھ 2 سال کا آپ کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے. اس کے بعد نائب قاصد کی 10 سیٹس ہیں. میٹرک کے ساتھ آپ کا موٹر سائیکل کا لائسنس ہونا لازمی ہے. پھر آپ کا نائب قاصد میں اپلائی ہو سکتا ہے. اس کے بعد مالی کی 15 سیٹس ہیں. اس میں اپلائی کرنے کے لیے میٹرک کے ساتھ آپ کا جو کچھ نہ کچھ ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے. کچھ مینشن نہیں ہے کہ 1 سال 2 سال لیکن یہ کہ اگر ہے تو آپ کو مطلب اپلائی آپ کا پھر ہو سکتا ہے اس میں. اس کے بعد سینیٹری ورکر کی آخری نمبر پر 50ویں نمبر پر سیٹ ہے 19. پرائمری پاس اگر آپ ہیں تو پھر آپ سینیٹری ورکر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹوٹل اسامیاں 600 بن جاتی ہیں. جتنا بھی آپ کو میں نے 1 سے لے کر 50 سیٹوں تک پڑھ کے سنائی ہیں ریڈ کر کے سنائی ہیں. اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے مین بات یہ. اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر کلک کرنا ہے. اپلائی ہیئر کے سامنے جو دیا ہوگا ہم نے تو ڈائریکٹ آپ ان کی اس ویب سائٹ پہ موو ہو جائیں گے. اب یہاں پہ آپ کے سامنے مینشن ہے لکھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بی ایس 1 سے بی ایس 16 اسکیل تک اپلائی کرنے کے لیے اپلیکیشن فارم. اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ان کی یہ ویب سائٹ شو ہو جائے. تو آپ کے سامنے سب سے پہلے تو سائن اپ پیج اوپن ہوگا. اب یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہوگا. جس مقصد کے لیے آپ نے ٹاپ پہ CNIC نمبر دینا ہے. جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنے فرسٹ والے ڈیشز سے پہلے والے ڈیجٹ لکھنے ہیں. اس کے بعد آگے والی ڈیش سے پہلے یہاں پہ لکھ دینے ہیں. آگے والی ڈیش سے اینڈ والا ایک ہندسہ یہاں پہ لکھ دینا ہے.
تو یہاں پہ وہ لکھنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پاسورڈ لگانا ہے، پھر آپ نے اپنا موبائل کا نیٹ ورک سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کی کون سی سم ہے، اس کے بعد اس کا فرسٹ والے کوڈ سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد نیکسٹ والے نمبر یہاں پہ لکھ کے سائن اپ کے اوپر کلک کر. تو جیسے ہی اکاؤنٹ کریٹ کریں گے، سائن اپ کے اوپر کلک کریں گے، اس کے بعد آپ کے سامنے لاگ ان کے لیے پیج اوپن ہو جائے گا. آپ نے یہاں پہ اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے، جیسے آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے لگایا تھا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد پاسورڈ آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے، جو آپ نے پاسورڈ اکاؤنٹ بناتے ہوئے ابھی ابھی لگایا ہے. تو وہ پاسورڈ لگا کے آپ نے لاگ ان کے اوپر کلک کر دینا ہے. جیسے ہی لاگ ان کے اوپر آپ کلک کریں گے، آپ کے سامنے یہاں پہ ایسے ایک انٹرفیس شو ہو جائے گا. اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ پورا فارم فل کرنا ہے. اب سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے چوز فائل، اس پہ کلک کر کے اپنی تصویر اپلوڈ کرنی ہے، جس کا سائز 2 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا جو فائل کا ایکسٹینشن ہے وہ JPG میں یا PNG میں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ کلک کر کے وہ پکچر چوز کریں گے. جیسے ہی چوز کریں گے تو آپ کی وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی. تو یہ جب شو ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ سٹی کی پریفرنس 1 جو ہے وہ یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے. تو یہاں پہ ٹیسٹ 1 سٹی سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد 2 سٹی یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے. اب یہ دو ڈفرینس کیوں ہوتے ہیں؟ جو پریفرنس 1 ہوتی ہے نا، یہ اب اس میں سب سے پہلے تو وہ آپ کو یہ ترجیح دیں گے، اگر آپ یہ ٹیسٹ سینٹر پہلے فل ہو جاتا ہے پھر آپ کو دوسرے ٹیسٹ سینٹر میں اس میں بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ دونوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. اس کے بعد CNIC نمبر آپ نے جو اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے لگایا وہ آلریڈی یہاں پہ آپ خود بخود ہی آ جائے گا. اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے خود چوز کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے کیس میں جو بھی ہے ہم چوز کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈیٹ آف برتھ ہم نے چوز کر لی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا نیم یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے فادر کا نیم یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے جینڈر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں. یہاں پہ آپ نے مذہب سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اپنا ڈومیسائل کا صوبہ سلیکٹ کرنا ہے کہ کس صوبے کا آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے. تو سمپلی آپ نے اسے سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد اپنا ضلع سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کا شناختی کارڈ کے مطابق ضلع بنتا ہے ڈومیسائل کا، ٹھیک ہے. اب ہمارے کیس میں جو بھی ہے ہم اپنے کیس میں سلیکٹ کر لیں گے. چلیے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں فل کر دی ہیں. اب سکرول ڈاؤن کریں گے، جو نیچے والا ڈیٹا ہے وہ بھی آپ نے صحیح طریقے سے فل کر. تو یہاں پہ آپ نے پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے، اس کے بعد پرماننٹ ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے، پھر آپ نے نیچے اپنی ای میل لکھ دینی ہے. اس کے بعد یہاں پہ میرٹل سٹیٹس بتانا ہے کہ آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنی بھی لینگویجز آپ کو آتی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ انہیں ٹک لگا دینی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے کیس میں اگر انگلش ہے، پنجابی ہے، اس کے بعد اردو ہے، تو ہم انہیں سلیکٹ کر لیں گے. تو یہ کرنے کے بعد آگے آپ نے کاسٹ لکھنی ہے کہ آپ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد اپنا سیکٹ لکھنا ہے کہ آپ سنی ہیں یا کس مذہب سے مطلب فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد نیچے آپ کا موبائل نمبر آلریڈی یہاں پہ آ جائے گا. تو اس کے بعد سیکنڈری موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ اگر کوئی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ لکھنے کے بعد نیچے بتانا ہے کہ آپ ڈسیبل ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم فٹ ہیں تو ہم نو پہ کلک کر دیں گے. تو یہ چیزیں بتانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایج ریلیکسیشن سلیکٹ کرنی ہے. اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک کرائٹیریا میں آتے ہیں تو اسے سلیکٹ کر لیں گے، ورنہ آپ یہاں پہ اسے چھیڑیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اسے آپ بالکل ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اس کے بعد نیچے آپ نے آ جانا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں یا کسی بھی آرمڈ فورسز سے ریٹائرڈ ہیں تو اس کیس میں آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے کہ کتنی سال آپ کی سروس رہی ہے. تو اگر نہیں ہے تو سمپلی آپ اسے بھی اوپن نہیں کریں گے. تو سکرول ڈاؤن کریں گے. اب نیچے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا پرائمری کا سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو نو کر دیں گے، نہیں بھی ہے پھر بھی اپلائی ہو جائے گا، سیدھی بات بتا دینی ہے ادھر. تو اس کے بعد نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے. ڈو یو ہیو اے مڈل سرٹیفکیٹ؟ اگر مڈل کا بھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نو پہ کلک کر دیں گے، کوئی مسئلہ. تو یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اب یہاں پہ اپنی سب سے پہلے میٹرک کی کوالیفیکیشن یہاں پہ ایڈ کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ میٹرک سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد میجر سبجیکٹ بتانے ہیں کہ سائنس کے ساتھ کی ہے یا آرٹس کے ساتھ کی ہے. اس کے بعد پاسنگ ایئر سلیکٹ کرنا ہے کہ کس ایئر میں، کس سال میں آپ نے میٹرک پاس کی ہے. اس کے بعد یہاں پہ اوبٹین مارکس لکھنے ہیں، یہاں پہ ٹوٹل لکھنے ہیں، یہاں پہ بورڈ لکھنا ہے کہ کس بورڈ سے آپ نے میٹرک پاس کی ہے. تو یہ آپ نے اب میٹرک کی ڈیٹیل لکھی ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ انٹرمیڈیٹ کی ڈیٹیل لکھنی ہے، یہاں پہ اس ترتیب کے ساتھ جو کہ اوپر ہم نے لکھی ہے اسی ترتیب کے ساتھ نیچے آپ نے بیچلر ڈگری یا ماسٹر ڈگری جو آپ نے کیا ہوا ہے
اپنے خانوں اپنے جو ٹیبل بنا ہوا ہے اس کے سامنے باکسز میں وہ فل کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ لگے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے کسی بھی شعبے میں تو وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ اب ہمارا اگر نہیں بھی ہے تو بالکل ہم اسے خالی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایکسپیرینس ٹوٹل یہاں پہ 0 ہے تو 0 سلیکٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد سکرول ڈاؤن کر رہے ہیں، اب نیچے وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ سرکاری ملازم ہیں اور مناسب چینل سے اپنے جو متعلقہ چینل سے اپلائی کر رہے ہیں۔ اگر ہم سرکاری ملازم نہیں ہیں تو ہم نے نو پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد انٹر یور ٹریول ابروڈ۔ اب یہاں سے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی کسی باہر والے جو ملک میں یا اپنی سٹی سے باہر والی کنٹری سٹی میں، ٹھیک ہے نا، کہیں بھی گھومنے گئے ہیں، اس کی ہسٹری لکھ دیں۔ اگر نہیں گئے تو آپ ناٹ اپلیکیبل یہاں پہ لکھ دیں گے۔ تو اس کے بعد نیچے اس باکس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ٹوٹل بہن بھائی کتنے ہیں آپ سمیت، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے ان کی تعداد یہاں پہ بلکہ یہ ڈیٹیل لکھ دینی ہے، ڈسکرپشن لکھ دینی ہے، 1 بائی 1 لکھ دینا ہے کہ ٹوٹل اتنے برادر ہیں، اتنی جو ہے نا سسٹرز ہیں۔ تو یہ کل ملا کے لکھ دیں گے۔ اس کے بعد کمپٹیٹیو ایگزام سٹیٹس، اگر آپ نے آئی ایس ایس بی کا یا پی ایم ایس کا یا سی ایس ایس کا، ایف پی ایس سی کا، ایم او ڈی کا ٹیسٹ پہلے دیا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ اسے خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ کرنے کے بعد نیچے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، فیملی ڈیٹیل بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بتانا ہے کہ نمبر آف برادرز کتنے ہیں آپ کے، اس کے بعد نمبر آف سسٹرز کتنی ہیں، اس کے بعد نمبر آف سنز کتنے ہیں، نمبر آف ڈاٹرز کتنی ہیں، اس کی ڈیٹیل آگے لکھ دینی ہے۔ تو یہ سارا لکھنے کے بعد آپ نے سیو اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا۔ سیو اپلیکیشن کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے آپ کی سی وی ریڈی ہو جائے گی۔ پھر آپ کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہیں تو آپ اس جاب کو سلیکٹ کریں گے، سامنے آپ کے جاب آ جائیں گی۔ جاب سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے آپ کا اپلائی ہو جائے گا۔ اب اپلائی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے فیس پے کرنی ہے ایزی پیسہ سے۔ تو یہاں پہ اینڈ پہ ایڈورٹائزمنٹ کے فیس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپلائی کر لینا ہے آن لائن۔ اپلائی کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو فیس واؤچر ہوگا اس میں فیس دی ہوگی جس بھی پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں BS 14 سے لے کر 16 سکیل کے درمیان میں یا ان سکیل سمیت تو پھر آپ کی 1600 روپے بینک فیس ہوگی۔ اگر آپ 9 سے لے کر 13 کے درمیان میں یا ان کے سمیت اپلائی کر رہے ہیں کسی بھی پوسٹ کے لیے تو 1200 روپے فیس ہوگی۔ اس کے بعد 7ویں سے لے کر 8ویں تک کی جو ہے فیس 800 ہوگی۔ اس کے بعد 1 سے لے کر 6 تک کی 700 روپے فیس ہوگی، جو آپ نے 1 لنک بل کے ذریعے ایزی پیسہ ایپ سے پے کرنی ہے۔ تو اپلائی کرنے کے بعد فیس کو ایزی پیسہ سے جیسے ہی پے کر دیں گے آپ کو کوئی میسج میل نہیں آئے گی، لیکن پیچھے ویب سائٹ کی طرف سے آپ کا جو ڈیٹا ہے اپڈیٹ ہو جائے گا، پھر آپ کو رول نمبر سلپ جو ہے وہ ایشو کی جائے گی۔ بعض کینڈیڈیٹس پوچھتے ہیں کہ سر فیس تو پے کی ہے، اب ثبوت کیا ہے کہ فیس پے ہو گئی ہے، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ ان کو چل جاتا ہے کیونکہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں نا آپ کو ایک اسپیسیفک آپ کو ایک خاص جو ہے نا PSID ملتی ہے، وہ کسی دوسرے کو نہیں ملتی۔ جب اس PSID کے تھرو فیس چلی جائے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ نے جو فیس ہے وہ پے کر دی ہے، اب اس کو رول نمبر سلپ ہم نے ایشو کر کے دینی ہے۔ تو یہ سین ہوتا ہے۔ آپ کو اب ہم نے کمپلیٹ بتایا کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے، تو آپ اپنے موبائل سے خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو تو کائنڈلی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو ایک آپ کے جو کویشچن کا آنسر دیں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے برائے مہربانی اسے لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، چینل وزٹ کرنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔